अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप मागरूब बखैरियत होंगे। इमरान ने कहा। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हम सब यहाँ वाकई इंतहाई सुकून से काम कर रहे हैं। आपने और कर्नल फरीदी साहब ने वाकई बेहतरीन इंतजामात किए हैं। दूसरी तरफ से डॉक्टर एहसान ने कहा, आप कतन बेफिक्र होकर मुस्लिम ब्लॉक के मुआशी मुस्तकबिल के लिए काम करें। आपको फ़ोन करने का एक ख़ास मकसद है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने सेक्रेटरी खजाना राना सरवत के बारे में तफसील से बता दिया। वो मुझसे क्या पूछना चाहता है, डॉक्टर एहसान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं फ़ोन करके आपका राब्ता उससे कराता हूँ ताकि जो अहम बात उसने पूछनी है वो पूछ ले, लेकिन आपने उसे ये नहीं बताना कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने मशीन का एक बटन प्रेस कर दिया और फिर क्रैडल दबाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी खजाना राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, राना साहब से बात कराओ, इमरान ने कहा। यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो राना सरवत बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद राना सरवत की आवाज़ सुनाई दी। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, डॉक्टर एहसान साहब से बात करें, इमरान ने सेक्रेटरी के अंदाज में कहा। और इसके साथ ही उसने मशीन के 2 बटन प्रेस करके रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। हेलो डॉक्टर एहसान, मैं सेक्रेटरी खजाना राना सरवत बोल रहा हूँ। राना सरवत की आवाज़ अब मशीन से सुनाई दे रही थी। यस, मैं डॉक्टर एहसान बोल रहा हूँ। डॉक्टर एहसान की आवाज़ भी मशीन से सुनाई थी। आप इस वक्त कहाँ हैं डॉक्टर साहब? मैं आपसे बिलमुशाफा बातचीत करना चाहता हूँ, राना सरवत ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। सॉरी जनाब, ये टॉप सीक्रेट है और वैसे भी मुझे ये मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। आप बताएं क्या बात करना चाहते हैं, डॉक्टर एहसान ने कहा। डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा देने की सूरत में 21 दिन में शिपमेंट ना होने की सूरत में जुर्माने का खात्मा कर दिया है। और अब बरामद कुनंदगान 21 दिन की पाबंदी की बजाय 6 माह तक बगैर किसी जुर्माने के शिपमेंट कर सकेंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिन बरामद कुनंदगान को फाजिल मुद्दत की इजाज़त मिल गई है उनको कैसे मज़ीद मुद्दत के लिए पाबंद किया जाए, राना सरवत ने कहा। ये बड़ी सादा सी बात है जनाब। मुझे हैरत है कि आपको इस सादा सी बात के लिए मुझसे रब्ता करना पड़ा है। जिन बरामद कुनंदगान को फाजिल मुद्दत की इजाज़त दी गई है उन्हें पाबंद कर दें कि वो अपने बैंकर्स के तवस्सुत से इजाफी गोशवारा बैंकर्स की तस्दीक के साथ स्टेट बैंक में दाखिल करा दें। इस तरह वो पाबंद हो जाएंगे, डॉक्टर एहसान ने कहा। ओ अच्छा, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, राना सरवत ने कहा। और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया तो इमरान ने मशीन के 2 बटन प्रेस करके अपने फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। डॉक्टर साहब, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। क्या ये कोई ऐसी बात थी जिसके लिए राना साहब को खसूसन आपसे बात करना पड़ी, इमरान ने कहा। मुझे तो खुद हैरत है इमरान साहब, ये तो बड़ी सादा सी बात थी, ना जाने उन्हें और उनके माहिरीन को क्यों समझ में ना आई। बहरहाल बाद औक़ात ऐसा हो जाता है कि सामने की बात भी आदमी की समझ में नहीं आती, डॉक्टर एहसान ने कहा। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या वाकई ये कोई ऐसी बात थी जिसके लिए राना सरवत जैसे बड़े ओहदेदार को डॉक्टर एहसान से बात करना पड़ी? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे तो इन मासलियाती इस्लाहात का इल्म नहीं है, लेकिन डॉक्टर एहसान तो कह रहे थे कि ये इंतहाई सादा बात थी, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब के राना सरवत को मजबूर किया गया है कि वो डॉक्टर एहसान से बात करें ताकि रेड एजेंसी वाले उनकी कॉल से डॉक्टर एहसान की लोकेशन और फ़ोन का पता चला सकें। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इसी हदशे के पेश नज़र तो मैंने TS मशीन मुंसलिक कराई थी। अब वो अगर चेकिंग कर रहे होंगे तो ना लोकेशन चेक कर सकेंगे और ना ही फ़ोन नंबर, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर मशीन से मुंसलिक फ़ोन की तार को हटा दिया। लेकिन इतने बड़े ओहदेदार को कौन मजबूर कर सकता है, इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये मालूम करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी खजाना राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से PA की आवाज़ सुनाई थी। राना साहब से बात कराओ, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने तहकुमाना लहजे में कहा। वो जनाब अभी ऑफिस से उठकर अपने रहायशगाह पर गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। उनकी रहायशगाह का नंबर दे दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया क्योंकि पहले इस PA के ज़रिए इमरान की बातचीत राना सरवत से हो चुकी थी और PA से इमरान का तारुफ बतौर नुमाइंदा खसूसी चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हो चुका था। इसीलिए PA ने बगैर किसी हिचकिचाहट के रहायशगाह का नंबर बता दिया। इमरान ने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर PA का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। ये राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। राना सरवत साहब से बात कराएं, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, नुमाइंदा खसूसी चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्योंकि बोलने वाले ने चूँकि जवाब में सिर्फ यस कहा था, इससे इमरान समझ गया था कि ये उनका कोई पढ़ा लिखा सेक्रेटरी होगा, वरना मुलाजिम इस अंदाज में जवाब नहीं दे सकते। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो राना सरवत बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद राना सरवत की आवाज़ सुनाई दी। लहजा खासा दरश्त था। मैं आपसे फौरी मिलना चाहता हूँ, एक ज़रूरी बात करनी है। इमरान का लहजा यकलहर सर्द हो गया था।
سوری میں رہائش گاہ پر ہوں، کل آفس تشریف لے آئیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ او رانا صاحب تو واقعی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، عمران نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ بلیک زیرو کا چہرہ قدرے بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ مسکرا رہے ہیں، اس نے ایکس 2 کی توہین کی ہے، بلیک زیرو نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بات تو اس کی سچ تھی کہ وہ رہائش گاہ پر ہے، آفس میں نہیں، کہیں تو آدمی کو پناہ ملنے چاہیے، عمران نے پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی تھی۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی ایکشن بول رہا ہوں، کیا سر سلطان تو رہائش گاہ پر نہیں چلے گئے؟ عمران نے کہا۔ وہ واقعی چلے گئے ہیں عمران صاحب، 10 منٹ پہلے اٹھے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا بات ہے، ابھی آفس ٹائم ختم تو نہیں ہوا؟ جس کو فون کیا وہی رہائش گاہ پر جا چکا ہے، عمران نے کہا۔ سر سلطان کی طبیعت قدرے ناساز تھی عمران صاحب، بلڈ پریشر کی شکایت تھی، اسی لیے وہ باقی وقت کی باقاعدہ چھٹی لے کر گئے ہیں، پی اے نے کہا۔ اوکے عمران نے کہا اور کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے ایک پر پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو عمران پہچان گیا کہ یہ سر سلطان کے کسی عام ملازم کی آواز ہے۔ سر سلطان سے بات کراؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اچھا صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی تھی۔ آپ کا بلڈ پریشر ابھی تک ہائی اسکول میں ہی پڑھ رہا ہے یا پرائمری میں واپس پہنچ گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اسی لیے میں گھر آ گیا تھا تاکہ کچھ ریسٹ کر سکوں۔ خیریت، کیسے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ آپ کی رہائش گاہ سے سیکرٹری خزانہ رانا ثروت کی رہائش گاہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ عمران نے کہا۔ میرے خیال میں تیسری کوٹھی ہے۔ کیوں؟ سر سلطان نے کہا۔ رانا ثروت صاحب نے ایکس 2 کی توہین کر دی ہے اور چیف کا مزاج اپنی توہین پر بری طرح بگڑا ہوا ہے۔ وہ تو حکم دینے والے تھے کہ سیکرٹریوں کی پوری کالونی کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے، لیکن میں نے بڑی مشکل سے ہاتھ جوڑ کر انہیں ٹھنڈا کیا ہے کہ سر سلطان کی کوٹھی بھی اسی کالونی میں ہے اور سر سلطان بہت نیک، ایماندار اور فرض شناس سیکرٹری ہیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ رانا ثروت نے چیف کی توہین کی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے باقی ساری باتیں اسی طرح نظر انداز کر دی تھی جیسے انہوں نے سنی ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے جتنا وہ عمران کو جانتے تھے اتنا شاید وہ کسی اور کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ممکن ہوا ہے تو میں نے فون کیا ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ رانا ثروت کی رہائش گاہ پر چلیں تاکہ پوری کالونی کو میزائلوں سے تباہ ہونے سے بچایا جا سکے، عمران نے کہا۔ لیکن کیا تم سنجیدگی سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں آ رہا ہوں، تفصیل سے وہی بات ہوگی، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں رانا صاحب کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ آپ انہیں اور کچھ نہ کہیں، صرف اتنا کہیں کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر موجود رہیں، کہیں جائیں نہیں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا رانا ثروت اس بات کو تسلیم کرے گا؟ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر ڈاکٹر احسان سے بات کر رہا تھا، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہ کچھ تو کہے گا، عمران نے ٹالنے والے انداز میں کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سر سلطان کی رہائش گاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ سر سلطان اس کے انتظار میں باہر برآمدے میں ہی ٹہل رہے تھے۔ ارے آپ اور یہاں کیا مطلب؟ عمران نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ عمران کی اصل بات کیا ہے؟ پہلے تو شاید میرا بلڈ پریشر اتنا ہائی نہیں ہوا تھا، لیکن تمہارے فون سے اسے آسمان تک پہنچ چکا ہے، سر سلطان نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ او ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ تو ہاں پریشان ہو گئے، آئیے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ سر سلطان کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اگر انہیں تنگ کیا گیا تو واقعی ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اور پھر عمران نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ تمہارا مطلب ہے کہ رانا ثروت غیر ملکی ایجنٹوں کا اعلیٰ کار بنا ہے؟ سر سلطان کے لہجے میں حیرت تھی۔ اعلیٰ کار تو نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی خاص دباؤ کی وجہ سے اس نے فون کال کی ہو اور پھر اس نے رہائش گاہ سے فون جس انداز میں جواب دیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے گڑبڑ ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں کیونکہ رانا ثروت کچھ بھی بہرحال بہت بڑا عہدیدار ہے، عمران نے کہا۔ لیکن کیا وہ اس بات کو تسلیم کر لے گا؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیں ان سے بات چیت تو ہو، پھر آگے معاملات چلیں گے، عمران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں سر سلطان کی گاڑی میں بیٹھ کر رانا ثروت کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، سر سلطان نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملازمین نے انہیں ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا اور تھوڑی دیر بعد رانا ثروت اندر داخل ہوئے۔ جناب آپ نے خود کیوں تکلیف کی؟ مجھے کال کر لیا ہوتا، آپ سینئر ہیں اور سینئر کی عزت تو سب پر فرض ہے، رانا ثروت نے اندر داخل ہوتے ہوئے سر سلطان سے کہا۔ بہت شکریہ رانا صاحب، یہ علی عمران ہے، چیف آف پاکیزہ سیکرٹ سروس کے نمائندہ خصوصی، سر سلطان نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
او تو آپ ہیں علی عمران صاحب، رانا ثروت نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں میں ہی ہوں، نمائندہ خصوصی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ملازم اندر داخل ہوا، اس نے ٹرے میں مشروبات کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سوری، میں نے ابھی میڈیکل چیک اپ کرایا ہے اور دوا لی ہے، اسی لیے کچھ نہیں لے سکتا۔ شکریہ، سر سلطان نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اور مجھے تو ویسے ہی ڈاکٹروں نے پینے پلانے سے منع کر رکھا ہے، عمران نے کہا۔ یہ شراب نہیں ہے جناب، مشروب ہے۔ رانا ثروت نے شاید پینے پلانے کا مطلب شراب ہی سمجھا تھا۔ مجھے معلوم ہے، بہرحال مشروب ہو یا شراب پینا تو پڑتا ہے، عمران نے کہا تو رانا ثروت نے ملازم کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس نے خود بھی گلاس نہ اٹھایا تھا۔ رانا صاحب، آپ نے ڈاکٹر احسان سے بات کی ہے، وہ کیا بات تھی؟ کیا آپ اس کی تفصیل بتائیں گے؟ عمران نے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی جناب، ایک ٹیکنیکل مالیاتی مسئلہ تھا اور میں نے کل اس سلسلے میں خصوصی میٹنگ بلوائی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ ان سے بات کر لی جائے تاکہ کل میٹنگ میں ملک کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ ہو سکے۔ رانا ثروت نے جواب دیا۔ تفصیل تو بتائیں، عمران نے کہا تو رانا ثروت نے وہی تفصیل دہرا دی۔ لیکن آپ کی وزارت کے مشیر ڈاکٹر پرویز تو یہاں موجود ہیں، کیا وہ اس سلسلے میں آپ کی معاونت نہیں کر سکتے تھے؟ عمران نے کہا۔ کر سکتے تھے، لیکن میں ماتحتوں سے مشورے لینے سے گریز کرتا ہوں، رانا ثروت نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا تو سر سلطان نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے جبکہ عمران مسکرا دیا۔ رانا صاحب، اب کھل کر بات ہو جائے، اور میں سر سلطان کو اسی لیے ساتھ لایا ہوں کہ ان کی موجودگی میں بات چیت ہو جائے۔ آپ نے ڈاکٹر احسان سے بات چیت کس کے دباؤ پر کی؟ تاکہ ڈاکٹر احسان کا فون نمبر اور لوکیشن ٹریس کی جا سکے، اور بات چیت کے فوراً بعد آپ دفتر سے اٹھ کر اپنی رہائش گاہ پر آ گئے، اور میں نے جب آپ کو یہاں فون کیا تو وہ آدمی جس کے دباؤ کی وجہ سے آپ نے ساری بات کی ہے وہ یہاں موجود تھا، اسی لیے آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ ہمیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیں۔ عمران نے یکلہت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ مجھ پر؟ سر سلطان، یہ آدمی آپ کی موجودگی میں کیا کہہ رہا ہے؟ رانا ثروت نے اچھلتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ رانا صاحب، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ سچ بتا دیں۔ میں عمران سے سفارش کر دوں گا کہ آپ کو معاف کر دیا جائے، ورنہ آپ کو واقعی اس کے اختیارات کا علم نہیں ہے۔ یہ چاہیں تو مجھے بھی ہتھ کڑی لگا کر پیدل چلاتے ہوئے شہر کے دوسرے کونے تک لے جائیں، سر سلطان نے کہا تو رانا ثروت ایک بار پھر اچھل پڑا۔ وہ اب حیرت سے آنکھیں پھاڑے سر سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رانا ثروت نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ابھی حال ہی میں سیکرٹری تعینات ہوئے ہیں، آپ کو سیکرٹ سروس کے چیف کے اختیارات کا علم نہیں ہے، اور پھر مالیاتی وزارت کا کوئی براہ راست تعلق بھی چیف سے نہیں، ورنہ یقیناً اس انداز میں آپ عمران کو جواب نہ دیتے، سر سلطان نے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں عمران صاحب کہ میں نے واقعی کل ہونے والی میٹنگ کے سلسلے میں بات کی ہے، مجھے کسی طرف سے بھی کسی دباؤ کا سامنا نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ میری ساری سروس کتیب بے داغ ہے، اور میں آفس سے اٹھ کر اسی لیے آ گیا تھا کہ میری ایک اہم کال کارمن سے آنی تھی۔ یہ فیملی کال تھی کیونکہ میری فیملی کارمن گئی ہوئی ہے، وہاں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، رانا ثروت نے اس پر قدرے مودبانہ لہجے میں کہا، لیکن عمران اس کے بولنے کے انداز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ اصل بات چھپا رہا ہے۔ اوکے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، آئیے سر سلطان، آپ کو ہاں زحمت ہوئی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سر سلطان اٹھ کھڑے ہوئے۔ رانا ثروت انہیں پوسٹ تک چھوڑنے آیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان کی کار واپس اپنی کوٹھی میں پہنچ گئی کیونکہ کوٹھی بالکل قریب تھی۔ کیا واقعی یہ رانا ثروت مشکوک آدمی ہے؟ سر سلطان نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ ڈرائنگ روم میں چلیں، وہاں معلوم ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ڈرائنگ روم میں کیسے معلوم ہو جائے گا؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے قبضے میں جنات ہیں، وہ آ کر بتا دیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کوئی سائنسی حربہ استعمال کیا ہے تم نے؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کمال ہے، جنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور آپ اسے سائنسی حربہ کہہ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ اس وقت ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران نے کوٹ کی سائڈ جیب سے ایک چھوٹا سا چوکور ڈبہ نکالا اور اس پر ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے ڈبے پر سبز رنگ کا ایک بلب جل اٹھا تو عمران نے بٹن کو آف کیا اور ڈبہ واپس جیب میں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ سر سلطان نے چونک کر کہا۔ ابھی جنات فارغ نہیں ہیں، عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے خصوصی کافی تیار کر لاتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ ارے بیٹھیں، آپ کی عدم موجودگی میں تو جنات نے میری گردن مروڑ دینی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے وہ ڈبہ نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا تو اس بار اس پر سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا تو عمران نے سائڈ پر موجود دوسرا بٹن پریس کیا تو سرخ رنگ کا بلب بجھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ رانا ثروت بول رہا ہوں، لارق سے بات کراؤ۔ رانا ثروت کی آواز ڈبے میں سے نکلی تو سر سلطان نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ یس، لارق بول رہا ہوں رانا صاحب۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ غیر ملکی تھا۔ وہ میری کال سے تمہیں کوئی فائدہ ہوا یا نہیں؟ یہاں تو میرے خلاف بڑا مسئلہ بن گیا ہے، رانا ثروت نے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ لارق نے چونک کر کہا۔
پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی ایک شخص علی عمران ہے، وہ سیکرٹری خارجہ سر سلطان کے ساتھ میری رہائش گاہ پر آئے تھے۔ میں نے انہیں مطمئن کر کے بھیج دیا ہے، تم بتاؤ تمہارا کام ہوا ہے یا نہیں، رانا ثروت نے کہا۔ نہیں رانا صاحب، اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ کیوں کام نہیں ہوا۔ یہ عمران انتہائی خطرناک شخصیت ہے، اس نے لازماً آپ کی بات کرانے سے پہلے ایسا کوئی بندوبست کر دیا ہوگا کہ ڈاکٹر احسان جس نمبر پر بات کر رہا ہو نہ اس کی لوکیشن چیک ہو سکے اور نہ ہی فون نمبر معلوم ہو سکے۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر احسان پاکیشا سے ہی بات کر رہے تھے، لارک نے کہا۔ لیکن تم ڈاکٹر احسان کے بارے میں کیوں اس قدر بے چین ہو؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ رانا ثروت نے کہا۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک پارٹی اس کی موجودہ لوکیشن چیک کرانا چاہتی ہے اور میں نے آپ کی وجہ سے یہ کام ہاتھ میں لیا تھا اور آپ نے مجھ سے $10,000 وصول کیے۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس قدر بے چین کیوں ہوں؟ لارک نے کہا۔ گو اس کی آواز خاصی ہلکی تھی لیکن بہرحال سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اب تم کیا کرو گے؟ رانا ثروت نے کہا۔ آپ کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا، لارک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی بات چیت ختم ہو گئی۔ آپ نے جنات کی بات چیت سن لی جناب، عمران نے مسکراتے ہوئے ڈبے کے بٹن آف کر کے ڈبہ جیب میں ڈالتے ہوئے سر سلطان سے کہا۔ ہاں لیکن اس کا ثبوت کیسے مہیا کیا جائے گا؟ سر سلطان نے کہا۔ کس کا ثبوت؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا کہ رانا ثروت دشمنوں کا اعلیٰ کار ہے، سر سلطان نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے لارک کو چکر دے کر اسے $10,000 وصول کیے۔ کوئی ملکی راز تو اس نے آؤٹ نہیں کیا، عمران نے کہا۔ نہیں، اس قدر بڑے عہدے پر ایسا آدمی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنا چاہیے، اس کی وجہ سے ملک کو ایسا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے، سر سلطان نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، جلد ہی کوئی نہ کوئی ثبوت سامنے آ جائے گا، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں صدر صاحب کے نوٹس میں یہ بات لاؤں گا، تم یہ باکس مجھے دے دو اور اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دو، سر سلطان نے کہا۔ کب بات کریں گے آپ؟ عمران نے کہا۔ ظاہر ہے کل ہی بات ہو سکتی ہے، کیوں؟ سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور جیب سے وہ باکس نکال کر اس نے اس کو آپریٹ کرنے کے بارے میں بتایا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سر سلطان کی کوٹھی کے گیٹ سے نکل کر آگے بڑھی، پھر اس نے کار رانا ثروت کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے روک دی، پھر اس نے سائیڈ سیٹ اٹھائی اور اس کے نیچے موجود باکس میں سے اس نے ایک گیس پسٹل نکالا اور سیٹ بند کر کے وہ کار سے نیچے اترا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیس پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا، پھر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد سائیڈ گیٹ کھلا تو بارودی مسلح آدمی باہر آ گیا۔ وہ پہلے عمران کو سر سلطان کے ساتھ یہاں دیکھ چکا تھا، اسی لیے وہ بے اختیار چونک پڑا۔ رانا صاحب سے کہو کہ علی عمران آیا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ کار اندر لے آئیں، باوردی نوجوان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران واپس کار میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھلا اور عمران کار پورچ میں لے گیا، وہاں ایک کار پہلے سے موجود تھی۔ عمران نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے جیب سے گیس پسٹل نکالا اور واپس نوجوان کی طرف مڑا جو پھاٹک بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ سٹک کی آواز کے ساتھ ہی ایک کیپسول اس نوجوان کے قدموں میں گر کر پھٹا اور دوسرے لمحے وہ نوجوان اچھل کر اس طرح نیچے گرا جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اسے نیچے پٹخ دیا ہو۔ عمران نے ٹریگر دبانے کے ساتھ ہی اپنا سانس روک لیا تھا، پھر وہ تیزی سے مڑا۔ اس نے گیس پسٹل کا رخ اندر کی طرف کر کے یکے بعد دیگرے 3 کیپسول اندرونی برآمدے میں فائر کر دیے اور گیس پسٹل اس نے جیب میں ڈال لیا۔ چونکہ عمران نے سانس روکا ہوا تھا اسی لیے وہ اپنی جگہ پر ہی خاموش کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آہستہ سے سانس لیا۔ جب اس کی ناک میں مخصوص بو نہ پہنچی تو اس نے اطمینان بھرے انداز میں طویل سانس لیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے دربان کو اٹھا لیا اور پورچ میں لا کر کار کی سائیڈ میں لٹا دیا۔ پھر وہ اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری کوٹھی کا چکر لگا چکا تھا۔ رانا ثروت اسے ایک کمرے میں نظر آ گیا تھا۔ وہ کرسی پر اوندا پڑا ہوا تھا جبکہ اس کے سامنے میز پر شراب کی بوتل تھی اور شراب سے آدھا بھرا ہوا گلاس میز پر پڑا ہوا تھا۔ عمران نے اسے اٹھا کر کرسی پر سیٹ کیا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک سٹور نما کمرے سے رسی کا بنڈل تلاش کرنے میں مدد مل گئی اور رسی کی مدد سے اس نے رانا ثروت کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھ دیے، جبکہ باقی ماندہ رسی سے اس نے اسے کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا کہ وہ زیادہ حرکت نہ کر سکے۔ پھر وہ مڑا اور ملحقہ باتھ روم میں جا کر اس نے وہاں سے ایک ڈبہ اٹھایا، اس میں پانی بھرا اور واپس آ کر اس نے رانا ثروت کا منہ جبرن کھول کر اس میں ڈبے میں سے پانی انڈیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا پانی جب رانا ثروت کے حلق میں اتر گیا تو عمران نے ڈبہ ایک طرف رکھا اور سامنے پڑی ہوئی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ رانا ثروت کی فیملی واقعی کوٹھی میں موجود نہیں تھی، صرف ملازم تھے جو بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور عمران کو معلوم تھا کہ یہ 5 6 7 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آئیں گے، اسی لیے پہلے سر سلطان کے ساتھ وہ آیا تھا کہ سر سلطان کی موجودگی میں بات چیت ہو جائے، لیکن سر سلطان ایسی کسی کارروائی کے قائل ہی نہیں تھے جو غیر قانونی ہو، اسی لیے عمران انہیں واپس چھوڑ کر اب اکیلا آیا تھا۔ اسے بہرحال یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ رانا ثروت کا تعلق لارک سے ہے اور وہ صرف $10,000 کی وجہ سے اس لارک کا اعلی کار بن گیا تھا، اسی لیے وہ اب اس سے نہ صرف لارک کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا
بلکہ رانا ثروت کو اس کی سزا بھی دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز آدمی اس طرح مجرموں کا اعلیٰ کار بن جائے۔ چند لمحوں بعد ہی رانا ثروت کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے کراہتے ہوئے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں سامنے بیٹھے عمران پر جم گئیں اور وہ بے اختیار چونک پڑا۔ آپ یہ کیا مطلب؟ یہ میں بندہ ہوا کیوں ہوں اور آپ یہاں کیا مطلب؟ رانا ثروت نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ رانا ثروت، تم پاکیزیہ کے بہت بڑے عہدیدار ہو، اس کے باوجود تم نے ملک سے غداری کی ہے، اور وہ بھی صرف $10,000 کے لیے، اور جانتے ہو کہ غداری کی کیا سزا ہوتی ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ کیسے $10,000؟ یہ آپ یہاں کیسے آ گئے اور مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ رانا ثروت نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ پہلے کی طرح نسبت حادثہ سنبھلا ہوا تھا، وہ شاید حیرت کے پہلے جھٹکے سے باہر آ گیا تھا۔ تم نے ہمارے جانے کے بعد لارک کو فون کیا اور تمہاری گفتگو ٹیپ کر لی گئی ہے، اور یہ ٹیپ اس وقت سر سلطان کے پاس موجود ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ غلط ہے، تم مجھے چھوڑ دو، ابھی اسی وقت میں سیکرٹری ہوں، رانا ثروت نے یکلہت چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تمام ملازم ہلاک ہو چکے ہیں، عمران نے کہا تو رانا ثروت کے چہرے پر پہلی بار خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ ہلاک؟ او تم نے ملازموں کو ہلاک کر دیا؟ کیوں؟ یہ تو قتل عام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رانا ثروت نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور اب تم بھی غداری کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو رانا ثروت کا چہرہ یکلہت زرد پڑ گیا۔ مام مجھے مت مارو مجھے، رانا ثروت نے یکلہت انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں کہ تم مجھے لارک کے بارے میں تفصیل بتا دو، عمران نے کہا۔ لارک؟ کون لارک؟ میں تو کسی لارک کو نہیں جانتا، رانا ثروت نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا عمران نے ٹریگر دبا دیا، اور دوسرے لمحے ترتراہٹ کے ساتھ ہی رانا ثروت کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ یہ صرف وارننگ ہے کہ گولیاں تمہارے کان کے قریب سے گزر گئی ہیں، ورنہ گولیاں تمہارے سینے پر بھی پڑ سکتی تھی، بولو، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ لارک کارپوریشن کا جنرل مینیجر ہے، رانا ثروت نے اس بار خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تمہارے اس سے کیسے تعلقات ہیں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میری اس سے طویل عرصے سے دوستی ہے، وہ سپر کلب میں بیٹھتا تھا اور میں بھی وہاں جاتا رہتا تھا، پھر وہ میرا دوست بن گیا، میں اس وقت سیکشن آفیسر تھا، اور یہ دوستی اب بھی قائم ہے جبکہ میں سیکرٹری بن گیا ہوں، یہ وہ دوستوں کا دوست ہے، رانا ثروت نے کہا۔ یہ لارک کارپوریشن کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ بزنس پلازا میں ہے، اس کی ایکسپورٹ کی بہت بڑی کمپنی ہے، رانا ثروت نے کہا تو عمران نے یکلہت ٹریگر دبا دیا۔